अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ने भी ज्वाइन किया है। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत से डेवलपमेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप मौजूद है। बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और PTI के भी वज़रा इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के आज कुछ मेडिकल टेस्ट हुए हैं, उसका जिक्र भी करेंगे। नून लीग के अंदर जो दराड़े हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़ारी साहब, जब इन्होंने राहें अलहदा की तो उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई की चक्की में अवाम फंसे हुए हैं, ये भी आज के प्रोग्राम के एजेंडे में शामिल है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो IG सिंध का मामला है। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब कराची के होटल में जो हुआ और उस पर जो आर्मी चीफ़ ने कमिटमेंट की थी वो पूरी की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उससे मुतालिक आज ISPR का बयान सामने आया है। ज़िम्मेदार जो अफसरान थे उन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। GHQ में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो भी उनके ख़िलाफ़ अमल में लाई जाएगी। इस पे ये बिलावल भुट्टो ने खैर मकदम किया है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उनके जो तर्जुमान हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ज़रा ये सुनिए। इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अपना खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया। अपने जो 2 ऑफिसर्स थे उनको ओहदों से हटा दिया है। एक तो सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है। सिंध हुकूमत को ये भी बताना है उनके जो IG हैं, आया वो भी वो इंक्वायरी करेंगे अपने उन ऑफिसर्स के खिलाफ। क्या ऐसे वो वाकयात थे जबकि पूरी सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए। सिविलियन साइड पे भी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी ये मिसाल कायम करें कि जी जो चीज़ गलत है वो गलत है। निज़ामी साहब, जो शिबली फराज साहब है उनकी वजाहत और रद्द-ए-अमल भी आपने सुना है। इसको प्रोलॉन्ग करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से बगावत भी की है सिंध पुलिस के अफसरान ने। ये सारा मामला जो सामने आया है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इससे इदारों की साख बेहतर होती है, आपके कमेंट्स? साख इस तरह तो बेहतर होती है कि भाई एहतसाब हुआ है जी, और बाकी उसका जो वाक़ियात भी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये हर चीज़ पे महाजराई को रूट पे ले जाना जो है ये अदारों के फ़रोग़ के लिए और सेहतमंद जमहूरियत के लिए कोई रवायत अच्छी नहीं है। मतलब अगर सिंध के कुछ पुलिस अफसरों ने ज़ाब्ते की कार्रवाई से हटकर कुछ किया है तो उनका कैफर किरदार तक तो पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसको एक सियासी मसला बना के इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए जिससे मोराल जो है पुलिस का हो वो मुतासर। छुट्टी तो ज़ाब्ते के तहत ही उन्होंने मांगी थी ना, जो अफसरान थे उसको एहतजाज कह लें, लेकिन वो जो उनके TORs हैं, ये जो रेफरेंसेस हैं उसके दरमियान में ही रहे निज़ामी साहब। ये अब उसको ये शिबली फराज साहब एक तरह से बगावत भी कह रहे हैं, ये बड़ी हैरान कुन बात है। बगावत का लफ्ज़ जो है जी, ये एक बहुत सख्त लफ्ज़ है। बगावत का लफ्ज़ तो फिर ट्रीज़न है ना, अगर आप उसको और पुलिस जो है वो अगर करे, जिस तरह भुट्टो साहब के दौर में पुलिस ने स्ट्राइक की थी, मुस्तफ़ा कर जब वज़ीर आला थे पंजाब की, तो वो तो बगावत में आती थी। ये किस तरह बगावत में आती है अगर उन्होंने छुट्टी ली थी और उनके कोई क्लासिक किस्म की कोई ग्रीविंग्स थी तो फिर बताएं। ये चांडियो साहब से पूछते हैं। चांडियो साहब सलाम अलैकुम, कैसे मिजाज है? मैंने पहले भी सलाम किया था, आपने सुना नहीं जी। हाँ, मैं आपका न्याज़मंद हूँ, आपके ही एहतराम में आता हूँ। आपका कभी भी कोशिश करता हूँ आपका प्रोग्राम मिस ना करूँ। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। हम आपको मिस करते हैं अगर आप ना आए हमारे प्रोग्राम में तो। नहीं, मेरे लिए इज्जत की बात है आपके पास आना। जी चांडी साहब, ये बताइए कि ये ISPR ने भी कहा कि जो कुछ आर्मी चीफ ने वादा किया था वो पूरा कर दिया। आपकी इस सारे मामले में क्या राय है? देखिए निज़ामी साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये उर्दू का है, मुझे इतनी माननी नहीं आती। लेकिन अगर शिबली फराज साहब का मैसेज बयान देखे तो वो खंबा नोच रही है बिल्ली, सीधी बात है। आपकी हुकूमत ने एक गलत कदम उठाया। आर्मी चीफ जो हम उनकी इज्जत करते हैं एक इदारे की हैसियत में, इदारे की सरबराह की हैसियत में, लेकिन इस मामले में
اس معاملے میں جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کس طریقے سے یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف جاتا ہے؟ آپ کے افسروں نے کیا ہے تب تو ان کو ہٹایا گیا ہے, تب تو ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے. شرم کی بات ہے, آپ تسلیم کرو آپ سے کوتاہی ہوئی ہے, آپ کہیں, الٹا آپ سندھ کے افسروں کو کہیں کہ بغاوت میں ہے. آپ چاہتے کیا؟ مجھے نظامی صاحب بخدا تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, بخدا مجھے اس حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اپنی ناکامیوں کو کس انداز سے چھپاتی ہے, اپنی ناکامیوں کو کس طریقے سے اداروں کے گلے میں ڈالتی ہے. ان کو کچھ پتا نہیں ہے, پتا سب کچھ ہے لیکن یہ اپنی مفادات کی خاطر اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں, کس راستے پہ لے جائے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ انکوائری چیف آف آرمی اسٹاف نے جو کیا ہے اچھا ہے, ایک ہمارے دل جیتے ہیں. ایک صوبائی حکومت کا انہوں نے اعتماد مزید مضبوط کیا ہے کہ آپ نے کیا, وہ ہمارے مہمان تھے. اور ہوتا کیا جو آپ نے اتنی بڑی کارروائی کر ڈالی, آئی جی کو لے گئے, آئی جی کو پکڑ کے لے گئے. کیا آپ چاہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں حق حاکمیت صوبوں کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا, آپ چھوٹے صوبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, آپ صرف وفاق کو دیتے. بابا پاکستان وفاقی ریاست ہے, صوبوں کو بے اعتماد کر کے, صوبوں کو افراتفری میں کے حوالے کر کے وفاق ترقی نہیں کر سکے گا. نظامی صاحب یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, اتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. چلے چھوڑیں, اب پتہ ہے کیا ہوا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. آج اخبار میں پڑھا ہے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپوزیشن کی سازش ہے, اس ملک میں مہنگائی ہے ہی نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. جی اس بے خبر وزیر اعظم کا کیا حشر ہوگا, پاکستان کا یہ بے خبر وزیر اعظم کیا حشر کرے گا, اللہ ہی جانتا ہے. جی لیکن وہ تو چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن مہنگائی کا ڈھنڈورا پیٹ کے تو خان صاحب کی حکومت کو متون کر رہی ہے, زمینی حقائق اتنے خراب نہیں ہیں. میں کل پرسوں ترسوں کل سے پیچھے آپ 2-3 دن ساتھ چلے جائیں, خود یہ شبلی فراز صاحب جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, سارے وفاقی وزراء کہتے ہیں ہاں مہنگائی تو ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے, وہ سب قبول کر رہے ہیں. اور آج یہ کہہ رہے ہیں وزیر, اب دیکھیے گا کل سے سب وفاقی وزراء کہیں گے جناب اتنی تاریخی سستا پن پاکستان میں تو کبھی نہیں آیا, چیزیں مفت میں مل رہی ہیں, آٹا مفت میں مل رہا ہے, چینی مفت میں. اب ان کو کیا ہم کریں گے آپ بتائیں. وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں معاہدہ ہوا ہے انتظامیہ اور لوگ تندور والوں کے بیچ میں, 14 روپے کی روٹی, سمجھ میں آتی ہے, تندور کی روٹی 14 روپے کی. جی تندور کے پھر روٹی نہیں ملتی, آٹا نہیں ملتا. یہ ناکام حکومت ہے, ڈراموں سے چل رہی ہے. اب وہ ابھی میں سن رہا تھا اگلی حکومت بھی ہماری, ہاں بھائی جیسے یہ لی ہے اگر ایسی ملے گی تو لے سکتے ہو, لیکن عوام تب بھی گالیاں دے گا, اب بھی دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب سے نظامی صاحب یہ بھی جان لیتے ہیں, آرمی چیف کی جو کمٹمنٹ تھی وہ تو انہوں نے پوری کی ہے, جو سندھ حکومت نے کمیٹی بنائی تھی جو انکوائری کر رہی تھی, چانڈیو صاحب وہ رپورٹ کب تک منظر عام پہ آ جائے گی؟ میرے خیال میں آج جو آئی ہے رپورٹ اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد تو سستی ان کو بھی اچھی نہیں لگے گی, اور سندھ حکومت کو تو اس معاملے میں واضح ہونا ہے کیونکہ یہ سندھ حکومت پر حملہ تھا, یہ صوبے کے حق حاکمیت پر حملہ تھا, یہ سندھ کی روایتوں کے خلاف سازش تھی. وہ مہمان تھے, وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت اس معاملے میں کوتاہی نہیں برت سکتی. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا نا کہ حملہ تھا, سندھ حکومت پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں وفاق کی جانب سے کہ آپ کو شکایت کرنی پڑ رہی ہے؟ میرا خیال ہے میں گزشتہ دور حکومت کی بھی بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کس انداز سے پی ایم ہاؤس سے آتے تھے, کس انداز سے مایوس کن حالات تھے, وہ سب ہمارے دل میں ہے. کس انداز سے اس زمانے کے وزیر داخلہ سندھ کی مذاقیں اڑاتے تھے, ٹی وی پہ آ کے باتیں کرتے تھے ہماری, وہ بھی ہمیں یاد ہے. لیکن اس حکومت نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس حکومت نے تو اندھے پن کا مظاہرہ ایسا کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. جس انداز سے یہ طریقہ کار ہے, نظامی صاحب میرا 100% یقین ہے
اس حکومت کا ہر دن وفاقی سوچ کے خلاف ایک سازش ہوگی. ہر دن جتنے دن یہ رہیں گے وفاقی سوچ ختم ہوتی چلی جائے گی. آپ کو یاد ہے ضیاء اللہ کا آخری زمانہ کہاں تھی صوبائی حاکمیت؟ آپ کو یاد ہے میاں صاحب کے زمانے میں میاں صاحب پہ تنقید نہیں کرتا, جنرل مشرف آیا, آپ کو وہ خطاب یاد ہے؟ پہلا خطاب کا پہلا جملہ جنرل مشرف کا یہ تھا, صوبوں کے خلاف وفاق کی سازش. تو ابھی کیا ہوگا؟ ابھی بھی اگر ایسی کوئی منزل آ گئی تو مجھے 100% کے پہلا جملہ یہی ہوگا, صوبوں کی وفاق کے خلاف بے چینی, صوبوں کی بے اعتمادی. کیا ہے صوبے آپ بتائیں؟ ایک صوبہ ان کے ہاتھ میں پنجاب کا, اس کو بھی جس انداز سے مزاحیہ طریقے سے چلا رہے ہیں. ایسے حکومتیں چلتی ہیں, ایسے پاکستان چلتا ہے. 3 آدمی ہیں, جھوٹ بول 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 کے آسمان پہ چڑھا دیا ہے. مجھے تو افسوس صرف شبلی صاحب کا ہے. کہاں شبلی فراز صاحب, کہاں چوہان صاحب جیسے بیانات دینا, کہاں وہ ہمارے مراد سعید صاحب ہے ویسے بیان دینا. مجھے تو شرم آ رہی ہے. ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں, پیار تو کریں گے, وہ ان کی مجبوری ہے وزیر بن کر. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہر وزیر جھوٹ بول رہا ہے, ہر وزیر. وہ ایک وزیر ہے ہوائی جہازوں کا, جہاز رانیوں کا, ان کا وزیر ہے والوں کا. اس کے تو بیان دیکھیں, ان کی دھمکیاں تو دیکھیں, میں اس دن حیران ہو رہا تھا. اچھے بھلے سنجیدہ آدمی, یوں کر دوں گا, مار دوں گا. بھائی تسی کون ہوتے ہو ہمیں مارنے والے؟ آپ ہیں کیا؟ آپ 2 رکعتوں کے خرچے ہیں, الیکشن نہیں جیتو گے گم ہو جاؤ گے. وہ وزیر صاحب پارٹی نہیں ہے, وہ وزیر صاحب پارٹی کے قائد نہیں ہے, وہ تو ادھار کے منتوں سے آئے ہوئے ایم این اے تھے جن کو جتایا گیا ہے. جی وہ ہار جائیں گے, لاپتہ ہو جائیں گے, سیاسی طور پہ ہو جائیں گے. جی لیکن یہ اچھے بھلے دیکھے بھالے. جی جی ٹھیک. اچھا چانڈیو صاحب, ذرا یہ پی ڈی ایم کی بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ نون لیگ سے نکلے ہیں بلوچستان میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہم سے رابطہ کیا, عبدالقادر بلوچ صاحب نے, کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو کیا پیپلز پارٹی نے کوئی سیریس آفر دی ہے ثناء اللہ زاری صاحب کو, عبدالقادر بلوچ صاحب کو؟ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا کہ کیا آفر دی ہے نہیں دی ہے, لیکن ایک بات ہے, وہ ہمارے فطری اتحادی ہیں. عبدالقادر بلوچ صاحب, حکیم بلوچ صاحب, کیسے کر کے ان کو نکالا پارٹی سے نا. میں نون لیگ میں نہیں بحث کر رہا, ابھی آپ میرا کہنا غلط لے لیں گے, ایسا نہیں ہے. حالات کس قسم کے ہیں, کس قسم کی سیاست یہاں روا رکھی جا رہی ہے, چھوٹے صوبوں کے لوگ آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. وہ نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے, وہ وفاق کی بات ہے, وفاق کے طور طریقے سے. میں نہیں سمجھتا کوئی ہماری طرف سے اس قسم کی آفر نہیں ہو سکتی کہ میں اچھبے کی بات ہو. ہاں لیکن ایک صاف ستھرے سیاسی ہیں, پہلے بھی ہمارے ساتھ منسٹری میں رہے, جنرل صاحب ابھی ہے, اب اگر ساتھ ہوں گے کم سے کم مجھے تو خوشی ہوگی. میں تو ان کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا ہوں, ان کو سکون بھی ادھر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا چانڈیو صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا گلگت بلتستان کی بات بھی کرتے ہیں, جو آپ کی جماعت کو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس وہاں پہ مل رہا ہے. یہ کیا پیپلز پارٹی سے لوگوں کی محبت ہے یا معاملہ کوئی اور ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چانڈیو صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چانڈیو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب یہ پچھلے اگر ہم 1-2 ہفتے کے ڈاٹس کنیکٹ کریں, برطانوی نشریاتی ادارے کو بلاول صاحب کا انٹرویو, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس پہ وہ بڑے شوق ہوئے. اچھا پھر اس کے بعد آج جو رپورٹ سامنے آئی اس کو لے کے جو ایس پی آر کا بیان سامنے آیا, بلاول صاحب نے اس کو بھی بڑا خوش آئند قرار دیا, اس کا بھی خیر مقدم کیا. اور موسٹ امپورٹنٹ جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو رسپانس مل رہا ہے عوام کی طرف سے, یہ بھٹو خاندان کی محبت پھر سے جاگ اٹھی ہے یا بلاول صاحب کو کوئی تھپکی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو دیکھیں وہ بلاول صاحب کی اپنی سوچ ہے نا کہ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. نواز شریف کے برعکس
کہ وہ تو کہتے ہیں کہ کھلونا مجھے نہ ملے تو اس کو توڑ دیں. اب کیونکہ وہ خود اب فوج کی دسترس سے باہر ہیں تو جو مرضی کہتے ہیں باہر بیٹھ کے, لیکن ان کی پارٹی پہ اور اس کے مرال پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑ رہا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا اس کا, یہ جو اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اب بلاول صاحب نے بڑی کھل کے کہا کہ نواز شریف کی تقریر میں فوجی قیادت کا نام سن کر دھچکا لگا. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے معروضی جو صورتحال ہے اس میں میاں صاحب کو بھی ٹھنڈی کر کے کھانے چاہیے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں بھی تو ہے نا, تو کیا وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی؟ چانڈیو صاحب سے میرا خیال جان لیتے ہیں. آپ پوچھیں. جی چانڈیو صاحب, یہ کیا ہے, آپ پی ڈی ایم میں بھی ہیں, ادھر بھی ساری باتیں سب کو حوصلہ دیتے ہیں, دوسری جانب بھی آپ کے معاملات ٹھیک ہیں, وکٹ کے دونوں جانب ہیں کیا؟ آپ کو دو جانب نظر آ رہے ہیں, مجھے دو جانب نظر نہیں آ رہے. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہ 2 وکٹوں پہ کھیل رہے یا 2 جگہوں پہ کھیل رہے. ہمارا موقف واضح اور صاف ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کی بات ہے, پی ڈی ایم اتحاد ہے, ایک جماعت نہیں ہے, ایک قیادت پارٹی عہدیدار نہیں ہے, مختلف پارٹیوں کا اتحاد ہے. ان کا نقطہ ایک پر اتحاد ہے, اس پر ان کا موقف ایک ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے, یہ نالائق اور نالائق حکومت ہے. لیکن باقی پارٹیوں کا اپنا اپنا منشور ہے, اپنے اپنے حکمت عملیوں کے تحت باتیں کرتے ہیں, ان کی قیادتیں الگ ہیں, ان کی پروگرامز الگ ہیں. بہت سارے نکات ہیں جن پہ ہم اور نون لیگ نہیں ملتے, بہت سارے نکات ہیں جن پہ فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو گئے. تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم اتحاد میں ہیں, اتحاد کے ساتھ رہیں گے, اتحاد کے ہر فیصلے کی پاسداری کریں گے. پہلا بات. دوسری بات, آپ کو گلگت کی پریشانی ہے. میرے خیال میں نظامی صاحب خوب جانتے ہیں, نظامی صاحب خوب جانتے ہیں گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی ایسے جمی ہوئی ہے, ایسے اس کا بیج لگایا ہوا ہے جو صدیوں تک قائم رہے گا. جناب جب گلگت میں کوئی پاکستانی سیاستدان گیا نہیں تھا تب شہید ذوالفقار علی وہاں بھٹو کو وہاں گئے تھے, بی بی وہاں گئی تھی. میں گیا 1-2 الیکشن پہلے, میں حیران ہو گیا. ایک چھوٹا سا دریائے سندھ کے کنارے اسکردو سے آگے اتنا سا گاؤں تھا, ہم ادھر کھڑے عجیب و غریب لہجے میں نام ہی نہیں سمجھا, وہ بھٹو صاحب کا نام لے رہے تھے, عجیب و غریب طریقے سے نام لیا, بھٹو کا زندہ باد, جی یہ بھٹو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جناب یہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو بھٹو نے ہمیں راستے دیے, ہم ان پہاڑوں کو گھوم کر کئی دن گزار کر اگلے پہاڑ کی اس طرف جو شہر ہے اس میں جاتے تھے. بھٹو نے ہمیں راستے دیے, بھٹو نے ہمیں آسانیاں دی ہیں, بھٹو نے یہاں کے لوگوں کو پاکستان میں روزگار دیا ہے. ہم بھٹو کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ بھٹو ان کا ہیرو تھا, بھٹو ان کا ہیرو ہے. پھر اس روایت کو بی بی نے آ کر بھی قائم کیا, بی بی نے بھی ان کے ساتھ ایسا رشتہ رکھا. پھر آصف صاحب آئے میرے سامنے آصف صاحب نے 10 بار کہا اور فخر کے ساتھ کہا کہ میں نے گلگت بلوچستان میں ایک ورکر کو وزیر اعلیٰ لگایا ہے. جناب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو فخر تو ہوگا, اور یہ رشتہ ہے. ہر جگہ مفاد پرستی کی سیاست نہیں ہوتی جی. اور وہ قبائل پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کا رشتہ خیانت سے جھوٹ سے پاک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کا پیار ہے, پیپلز پارٹی خدمت ہے, جو بلاول صاحب کو دیکھ کے جو بھی بھٹو اور بی بی کو چاہنے والے ان کا پیار دوبارہ پیدا ہو کر آ گیا ہے. ویسے بھی دیکھا نا گلگت بلتستان کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا ہے اور کرتی آ رہی ہے, تو اس کا اگر کوئی پھل مل رہا ہے اب تو باقی لوگوں کو اعتراض بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو اپنا جو موقع پرستی کی حسرت ہے کرتے ہیں. آج کل گلگت ہو رہی ہے. نظامی صاحب اعتراض نہیں ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے. اعتراض نہیں ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے ان کو. میں اتنا آگے نہیں جانا چاہتا تھا. پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں درد نہیں. کس کو درد ہو رہا ہے چانڈیو صاحب؟ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے, نون لیگ کو ہو رہا ہے, جے یو آئی کو ہو رہا ہے, کس کو ہو رہا ہے؟ نام تو لیں. پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا انہوں نے. سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. اب نمبر وار تھوڑی ہوتا ہے. اب اس کو دیکھیں جس کی یہ سوچ ہے وہ سب کا, جو بھٹو کا دشمن ہے, جو بی بی کا دشمن ہے, جو پیپلز پارٹی کا دشمن ہے, جو بلاول صاحب کا دشمن, ان سب کو
सीने में दर्द उठ रहा है, लेकिन ये दर्द कम नहीं होगा, दर्द बढ़ा जाएगा जैसे जैसे उसकी दवा करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, निजामी साहब बैठे, मैं हिम्मत करके उनके सामने कभी कभार बोल जाता, बिलावल भुट्टो अपने नाना और माँ की तरह आज के पाकिस्तान के वक्त की आवाज है। इसे रोकना मुमकिन नहीं है, इसे रोकना, इसको दबाना मुमकिन नहीं है, बस ये कहता हूँ। चांडियो साहब, ये जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया को अजीब सा हो गया, बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इनकलाबी बातें करने लग पड़े, और बिलावल साहब तो खुल के इससे इख्तलाफ करते हैं इस किस्म के बयानियों से। निजामी साहब एक बात सीधी कर रहे हैं, हम इत्तेहाद में हैं, इत्तेहाद के इज्तिमाई फैसले सब मानेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पार्टियों की इनफरादी अपना एक मौक़िफ़ भी होता है। एक तय है पाकिस्तान में, आप देख लें हमारे भुट्टो साहब के साथ जो कुछ किया गया, हमने इदारे के लिए नहीं बात की, नाम लेना नहीं था, ज़ियाउल हक का हुआ, ज़ियाउल हक जैसा काम कभी हुआ भी नहीं, पीपल्स पार्टी ने बिलाकर बात की। अभी है, ये तय है सियासी लोगों के जहन में, हम फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया करते, हम फौज को डायरेक्ट हमला नहीं किया करते, ये तयशुदा बात है, लेकिन उनके साथ साजबाज करना, अंदरूनी को करना, ये बात नहीं है पीपल्स पार्टी के मिजाज में। जनरल साहब है, हमें रिस्पॉन्स दिया मेरे चेयरमैन को, मेरे चेयरमैन ने शुक्रिया अदा किया, और शुक्रिया की बात भी थी कि बाजवा साहब ने बिलावल साहब से बात की और उनको यकीन दिलाया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, तो उनका माहौल भी ठंडा हो गया, उनका लहजा भी ठंडा हो जाएगा। आप अगर तलाफी करोगे गलतियों की, दुखों की, गमों की, तो मामला ठीक हो जाएगा। जनरल साहब ने बात की, हम सब खामोश थे, हमने कहा अच्छा होगा पहली बार, और ये दर्द उनके लिए उठेगा। एक अच्छी, इसमें छुपकर कोई बात करने की बात नहीं है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारा जो पाकिस्तान की सलामती का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के लोगों की मुश्किल वक्त में काम आता है, उसने अगर एक बड़ी सियासी पार्टी की क़यादत को यकीन दिलाई है कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, तो ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और हमारी तरफ से भी उनको खुशामदीद कहना बहुत अच्छी बात है। चांडी साहब, लेकिन वो मैंने शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, जो हमारी तहरीक सियासी तहरीकें हैं और सियासत का जो बयानिया है, बहुत कम ही मैंने देखा कि फ़ौज के रोल को पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस तरह सराहा या। अच्छा, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, सीनियर हैं, उस्तादों की तरह हैं, हम आपसे सीखते हैं, आपका बड़ा नाम है। आप भूल गए कि तमग़े जमहूरियत हमने दिया जनरल साहब को 88 की हुकूमत के बाद, आप भूल गए? नहीं, याद है, हमने दिया, हमने माना, फिर मैं हाँ फिर हमने कहा, फिर जनरल साहब आए हमारी हुकूमत के ज़माने में, असेंबली में आकर बैठे। ये भी मिसाल नहीं थी कि पाकिस्तान की फौज के सरबराह अपनी तमाम टीम के साथ असेंबली में आए, लोगों के सवालों के जवाब दे, अच्छी रवायत थी। फिर जनरल साहब असेंबली सेनेट में आ गए, रज़ा रब्बानी साहब की बात पे, अच्छी रिवायत थी, हम तो तारीफ करते हैं। देखिए साईं निजामी साहब, भला वो कोई हिंदुस्तान के तो नहीं है, पाकिस्तान के फौज, हाँ वो बड़ा सराइकी में, रोसू भी खांसू भी, हाँ दुख है, तकलीफें, शिकायतें भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तारीफ भी करेंगे। सही है। ये चांडियो साहब, ज़रा एक और जायज़ा लें, अगर शरीफ फैमिली पे जो अभी हालात हैं वो ना हो और थोड़े सुखी हो जाएं, तो फिर पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ रिश्ता ताल्लुक़ कैसा रहेगा, एक ये जवाब दे दें। दूसरा, नवाज शरीफ अगर अपने बयानिए पे हरदर्म रहे तो पीपल्स पार्टी पीडीएम में क्या करेगी? पहली बात तो मुश्किल में आ गया, पीपल्स पार्टी एक अच्छी पार्टी है, ये नहीं कि मेरी पार्टी नहीं, अच्छी पार्टी है, जाती हमले नहीं करते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बोलता हूं। जाती हमले, जो मैं 3 बातें बता रहा हूं, अगर वो इस किस्म की बातें कहीं और है, मैं दस्तबरदार होने को तैयार हूं। वो जातियात पर नहीं बोलती,
وہ مذہبی عقائد پر سیاست نہیں کرتی کہ نہیں، ہم مذہبی ہیں اور مذہبی کو برا نہیں سمجھے، لیکن اس کی بنیاد بنا کر کسی سے نفرت کریں، یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی۔ اقلیتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی واضح ہے، خواتین کے حوالے سے واضح ہماری پالیسی میرے چیئرمین کی، تو اس حوالے سے ہماری اپنی پالیسیاں بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک ہماری روایت ہے۔ مشکل وقت ہے، جمہوریت کے لیے مشکل ہے، پھر ہم اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں۔ اس حکومت نے ضیاء الحق کی یادیں تازہ کی ہیں، ان کے بس میں ہو تو سب کو مروا دیں، اپوزیشن والوں کو سب کو پھانسیاں چڑھا دیں۔ خواہش ان کی آج یہی ہے کہ سارے ہو جائیں انے اور کلّا یار پھر گھومتا پھرے پنجاب میں، تو یہ مرزا صاحب اکیلا پھرے، تو یہ آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم ان کے نون لیگ پر تکلیف ہے، ہم نون لیگ کی حمایت کرتے، پر ہم بھی کوئی آسان نہیں بیٹھے، ہم بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے۔ ہماری بیوی بھی عدالت پھرتی رہی ہے، پھرایا گیا اس کو، آپ کیا سمجھتے؟ ہم بھول گئے ہیں اس انداز سے جلا وطنیوں میں میں بھول گیا ہوں، بی کا اس انداز سے سر راہ قتل کر دینا ہم بھول گئے۔ ہم بھولے نہیں ہیں نظامی صاحب، ہم بھولے نہیں ہیں، بس جمہوریت کو ہم بڑا مقصد اور اہمیت دیتے ہیں، اس کی خاطر بہت سارے ہم گھونٹ پیتے ہیں، پینے بھی چاہیے، کیونکہ ملک چلے گا نظام سے، نظام کو استحکام ہوگا، نظام اچھا ہوگا، نظام عوام کی بھلائی کے لیے ہوگا اور نظام میں تسلسل ہوگا تو پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان چلے گا بھی۔ ہاں ڈی صاحب، لیکن یہ جو نظام کی بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، لیکن آپ کو یہ جو 2-2.5 سال گزرے پی ٹی آئی کے، کوئی نظام آپ کو لگ رہا ہے کوئی استوار ہو گیا؟ مجھے یہ بات ہے، آپ میرے تو سائی ہیں، نہ حکومت ہے، نہ نظام ہے، نہ سیاست ہے، یہ کیا حکومت ہے؟ آج تک کسی حکومت نے ایسے بیانات نہیں دیے جیسے اس حکومت نے دیے۔ آپ تصور تو کریں، آپ اتنے میرے سے بھی 4-5 سال بڑے ہوں گے، کبھی آپ نے سنا یہ بیانیہ، آج کل میں لفظ سیکھا ہے میں نے، بیانیہ، ہاں یہ بہت آپ نے سنا بیانیہ کہ دنیا کے انقلابی لیڈر یو ٹرن لیتے تھے؟ وہ ان کی بھی ہے، وہ تو بیچاری اچھی تھی، چلی گئی، ان کی جگہ ایسے شخصیت نے لی ہے کہ ہمیں تو شرم آ رہی ہے۔ ذرا میں بات اور کر رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا یہ بیانیہ کہ دنیا کے عظیم لیڈر انقلابی یو ٹرن لیتے تھے؟ ہے کوئی حیا ہے؟ کوئی ہے شرم اس ملک میں؟ کوئی شرم کی سیاست ہے؟ آپ نے سنا کہ گورنر ہاؤس گرا دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ کیا تھا؟ گورنر ہاؤس کا گرانا اتنا آسان تھا؟ آپ نے کبھی سنا کہ ہم مرغیاں تقسیم کریں گے معیشت کی بہتر کو؟ آپ نے سنا؟ آپ نے سنا اتنے بڑے اسلامی ایٹمی ملک کے لیے ہم بھینسیں بیچیں گے؟ آپ نے سنا کہ ہم پروٹوکول کی گاڑیاں بیچیں گے؟ بیچ کے نہیں لی دوبارہ، تو ہم بھیک پہ چلائیں گے گاڑیاں کشتی، جیسے قائد اعظم کے زمانے میں وہ آئے تو نوابوں اور رئیسوں نے گاڑیاں دی، ایسے ملک چلے گا؟ ایسے نہیں چلتا، انہوں نے مزہ پروٹوکول نہیں دیں گے، آپ کی بادشاہی ہے، آپ پروٹوکول نہیں دیں گے۔ اب پروٹوکول دیکھو، آپ کی حکومت دیکھو، شرم آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں وزیروں کو ان کا پروٹوکول دیکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس انداز سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں، اس انداز سے ریاستیں نہیں چلتی، اس انداز سے معاملات طے نہیں ہوں گے۔ یہ شیخ چلی کی حکومت ہے، تصورات میں ہمیں بچہ بنا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے وہ جی خوشحالی آ گئی۔ کہاں خوشحالی آئی ہے جی؟ ہم خوشحالی کی نئی منزلیں طے کر رہے، کس جگہ پہ؟ یہ کہاں منزل ہے، کہاں کا سفر ہے؟ لوگ بھوک مر رہے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہے، لوگوں کو علاج میسر نہیں، لوگوں کو روٹی میسر نہیں، لوگوں کو روزگار میسر نہیں، لوگوں کو عزت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب بہت شکریہ، ہم مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے، بہت شکریہ سینیٹر مولا بخش چانڈیو، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب گل وچ کوئی ہو رہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا کو رہتے ہیں کہ اندر کی بات کیا اور آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، یہ پیپلز پارٹی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑے سالوں کے بعد ان کی جو
وہ انگریزی میں کہتے ہیں رینی ڈیز، وہ کہیں چھٹ رہے ہیں. کیا ہے اندر کی بات، کیا ہے گل بات اندر کی کیا ہے؟ یہ کانفیڈنس آج ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک قسم کی تجدید ہے پیپلز پارٹی کی، اور زرداری صاحب نے برخوردار کو آگے کر دیا، خود پیچھے ہو گئے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. لائن ہے زرداری صاحب کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خاصا حیران کن لگتا ہے آج کے پاکستان میں کہ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ گالیاں ہی پڑی ہے نا. میاں نواز شریف وہ بھی لتاڑتے تھے، خوب لتاڑتے تھے. جس مقتدر ادارے کی آج بلاول صاحب تعریف کر رہے ہیں وہ بھی ان کو رگڑا لگاتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا مثبت رجحان تو ہے نا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ثناء اللہ زہری صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، سابق رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. صاحب عبد القادر بلوچ صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور جی سر ویلکم. نظامی صاحب یہ آخر ہوا کیا یہ زہری صاحب کا مسئلہ؟ نظامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. زہری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا زہری صاحب یہ بتائیے، آپ ٹھیک ہے نظامی صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا اس دفعہ آپ کی نون سے کیا اختلافات ہوئے اتنے کہ بالکل ہی آپ دوریاں ہو گئی؟ جی دیکھیں وہ اختلافات تو سب کے سامنے ہیں. جو بیانیہ ہیں، ابھی میں ایک اور چینل پہ بھی یہی بات کر رہا تھا، تو اب بھی وہ پی ڈی ایم کے جو پارٹیاں ہیں ان میں اپنے اختلافات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نام نہیں لینا ہے. پھر جنرل کا عبد القادر بلوچ جو ہے وہ ریٹائر جنرل ہے، تو ان کے بھی وہ تحفظات تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ اس طرح ٹارگٹ نہ کریں لوگوں کو، نام لے کے جو ہے فوج کا نام یا آرمی چیف کا نام یا آئی ایس آئی کا نام ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ لے رہے ہیں. لیفٹ رائٹ پہ آپ کے جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے جو چاہتے بھی یہی ہے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو، چاہتے بھی یہی ہے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو، اور یہاں پر آج کا ان کا ایجنڈا نہیں ہے. نظامی صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ بہت پرانا ان کا ایجنڈا ہے، 70 سال سے یہ جو ہے ایجنڈا اپنا چلا رہے ہیں. اب ایک قومی پارٹی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اور ان کے جو ہے وہ بیانیے کو سپورٹ کرنے لگ جائے اور وہی بیانی پہ وہ چلنے لگ جائے، تو پھر تو جو ہم تو محب وطن لوگ ہیں نا، ہم نے قربانیاں دی ہیں. 2013 میں ہم نے قربانیاں دی ہے. اس سے پہلے ہمارے جو ہے لوگوں نے بلوچستان تو ایک قسم سے ہمارے ہاتھ سے 2000 سے لے کر 2015 تک ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے فورسز نے اور ہم نے ایفرٹ کر کے جو ہے بلوچستان کو واپس امن دی ہے. اب پھر دوبارہ وہی ایلیمنٹ دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں وہی پرانے والے حالات پیدا ہوں. جی تو ہم تو پھر اس طرح کے بیانی کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے ہیں، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اداروں کے سربراہ کو اداروں کے سربراہوں کو جو ہے آپ ٹارگٹ کریں اور ان کا نام لے کے کہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. یہ زہری صاحب یہ بتائیے کہ جی میاں نواز شریف کا ایشو کیا ہے؟ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈستے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ چل نہیں پاتے؟ دیکھیں جی آپ جو جب بھی ہوا ہے جو بلوچستان میں، آج ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. ہم تو رہ گئے تھے، بلوچ ہیں اپنی عزت کے لیے وہ ہے، لیکن جو پرانے جو مسلم لیگی تھے یا جو پرانے لوگ تھے سب کے سب میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کو میاں صاحب نے بے عزت کر کے نکال دیا، اور وہ اس کی وجہ سے وہ نکل گئے اور چلے گئے ہیں.
چھوڑ کے مسلم لیگ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کی فطرت میں یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں زیادہ وہ کرنے والے ہیں. نظامی صاحب تھوڑی سی میں آپ کا ٹائم لوں گا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پرو پاکستانی ہیں, ہم شاید کمزور لوگ ہیں. زاری صاحب یہ بتائیں, جب آپ وزیر اعلیٰ تھے, آپ کی حکومت, آپ کی جو سی ایم شپ تھی اس سے ہٹایا گیا آپ کو, اس وقت نواز شریف صاحب نے آپ کو کیا پیغام دیا اور نواز شریف کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو آپ کے اپنے ساتھی جنہوں نے اس وقت اپنی رائے بدلی تھی, یہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ دیکھیں جی, جس کے کہنے پہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, جو بھی ہے, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم محب وطن ہیں, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. نواز شریف نے بالکل, میں نے کہا تھا ان کو کہ جو مولانا صاحب آج ان کے ساتھ ہیں, مولانا صاحب کے 4 آدمی ان نے میرے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, آپ چاہیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا, انہوں نے دستخط کیے تھے, اور میرے پاس وہ میرے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ موجود ہے. اختر مینگل نے خود اپنے اس پہ اس کا لکھا ہوا ہے, ایم محمد اختر مینگل, اس کے دستخط ہے. اب وہ دیکھیں, اب وہ جو ہے ان کے بلو آئیڈ بن گئے ہیں, اور ہم بیٹھ کے جو ہے کہتے ہیں کہ جی ریاستی ادارے. اب مولانا صاحب کے 8 آدمی, ٹوٹل اپوزیشن میں 12 لوگ تھے. مولانا صاحب کے 8 آدمی, اختر مینگل کے 2 آدمی, یہ بنتے ہیں 10. اگر یہ 10 ان کے ساتھ نہیں دیتے, مولانا صاحب بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے, تو وہ جو بھی ہے, جو لوگ بھی ہیں, اگر ہمارے لوگوں نے, اپنے لوگوں نے بھی بغاوت کی ہمارے خلاف, لیکن وہ پورا ہی نہیں کر سکتے تھے نمبرز. ٹھیک ہے زاری صاحب, جب تک یہ ان کے ساتھ نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے زاری صاحب, اب جن چیزوں کو تو میاں صاحب نہیں دیکھتے ہیں نا, ان چیزوں کو تو میاں صاحب نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جی جس طرح بس کرنا ہو, جس طرح ہو اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو. اچھا زاری صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم ذرا کوئی آنسر چاہ رہے ہیں. زاری صاحب, ہم ذرا کوئی آنسر چاہ رہے ہیں. استعفیٰ دینے کا استعفیٰ دینے سے آپ کو منع کیا تھا نواز شریف نے؟ نہیں جی, بالکل نہیں. مجھے شاہد خاقان عباسی نے خود کہا تھا, رات کو شاہد خاقان عباسی آئے, وہاں پر انہوں نے ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی تو وہ ان سے نہیں ملے. وہ چنگیز مری کے گھر احسن اقبال گئے تو ان پہ گیٹ پہ کھڑے رہے, وہ ان سے نہیں ملے. اس کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی واپس چلتے ہیں. تو میں نے جنرل عبد القادر کو کہا کہ اچھا ابھی مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, یہ جائیں, صبح چلے جائیں. پھر صبح انہوں نے جو ہے سویرے 7 بجے جو ہے چیف سیکرٹری نے ان کو, جب میں چیف سیکرٹری سے پوچھا, میں نے کہا جا کے پرائم منسٹر کو وہ کرتے ہیں, تو وہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد شاید میں نے ٹرائی کیا میاں صاحب کو 2-3 دفعہ, تو وہ نہیں ملے. تو شاہد خاقان عباسی کو میں نے کہا کہ اپنی پوزیشن دیکھ لیے, سچویشن دیکھ لیے, عزت کا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ریزائن کریں. ٹھیک ہے. اچھا زاری صاحب, میں ان کے سامنے جب وہ بیٹھیں گے تو میں قادر بلوچ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا آپ سے. جی, آپ کو شاہد خاقان عباسی نے کہا ریزائن کر دیں. پیپلز پارٹی نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے نہیں, شاہد خاقان عباسی نے کہا ریزائن کر دیں, حالات موافق نہیں ہیں آپ کے لیے. یہ پرائم منسٹر وہ تھے جی, اس وقت پرائم منسٹر وہ تھے, اور نواز شریف کو میں نے ٹرائی کی کرمانی صاحب کے نمبر پہ, اور نمبر پہ شاید وہ بزی تھے کہیں پر, وہ نہیں ملے. وزیر اعظم نے آپ کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں. جی ٹھیک ہے. نام سے پیپلز پارٹی کی عبد القادر بلوچ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے, تو اس سے متعلق کیا سوچ بچا رہا ہے, کیا جوائن کرنے والے ہیں پیپلز پارٹی؟ نہیں جی, دیکھیں ہمارا حلقہ احباب بہت بڑا ہے جی, ہم سے جی زاری صاحب بتائیے. ہمارا حلقہ احباب بہت بڑا ہے. ہم سے سندھ میں ہمارے لوگ کافی ہے, بلوچستان میں ہمارے لوگ کافی ہے, پنجاب میں ہمارے لوگ کافی ہے, ہم سب سے خیبر پختونخوا میں ہمارے لوگ ہیں, ہم سب سے مشاورت کریں گے, مشاورت کے بعد وہ ہے. لیکن سب سے پہلے جو ہے رابطہ جو ہے پیپلز پارٹی نے ہم سے کیا ہے, تو ہم دیکھیں گے اور جو مناسب سمجھیں گے, جہاں پر ہمیں جانا ہوگا وہاں ہم اس پارٹی میں چلے جائیں گے. ہم نے جس دن میاں صاحب آئے, میں مختصر آپ کو جائیں گے ان سے
مشاورت کرنے کے بعد لوگوں سے حلقہ احباب سے مشاورت کرنے کے بعد یا اپنی نئی پارٹی بنائیں گے یا پھر جو بھی لوگ ہمارے کہیں گے جیسے ابھی ہم نے ریزائن کیا تو اکیلے ہم نے ریزائن نہیں کیا, ہم نے سارے جو ہے اپنے پارٹی کے سینئر دوستوں کو بلایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کے مشاورت سے پھر ہم نے ریزائن کی. تقریباً ہم 4-5 گھنٹے تک اسٹیج پر بیٹھے رہے اور لوگوں کی باتیں سنتے رہے. تو ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری طریقے سے جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں اور جمہوری طریقے سے وہ کرتے ہیں. ہم فیصلے مسلط نہیں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, ہم ان کے رائے کو احترام دیتے ہیں, جو ہمیں عزت دیتے ہیں ہم ان کی رائے کو احترام دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں کہ بھئی وہاں سے لندن سے جو ہے وہ ایک آرڈر بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے کہ کون اسٹیج پر بیٹھے گا یا کون نہیں بیٹھے گا. نظامی صاحب جی زرعی صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کون سی پارٹی کے ساتھ علاق کریں گے یا جائیں گے, کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ میں نے بتا دیا ہے نظامی صاحب, ابھی تو ہم نے تو مسلم لیگ کی چھوڑی ہے, ابھی ہم اپنا مشاورتی اجلاس بلائیں گے, جائیں گے. ہمارے سندھ میں بھی لوگ کافی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, بلوچستان میں کافی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے لوگ ہیں, پنجاب میں بھی ہے, ہمارے پرانے دوست ساتھی ہیں, تو سب سے مشاورت کریں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, بریف آنسر دے دیں. سندھ میں جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں وہ کتنے, پنجاب میں کتنے, کیا نون لیگ سے اور لوگ بھی باہر جانے والے ہیں؟ جی میرے بہت سارے لوگ ہیں, جو میرے بہت سارے لوگ ہیں ہم خیال ہے سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور سندھ میں میرے ٹرائب کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تقریباً آلموسٹ 25 لاکھ کے قریب جو ہے میرے ٹرائب کے لوگ ہیں. سب سے مشاورت کرنے کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زاہدی صاحب ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.